भाई जरा दूर हट जाओ। हमारी मुस्लिम क़ियादत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसकी सियासी ताकत और इत्तेहाद की ताकत ने तेलंगाना में ये अजीम एहतजाजी प्रोग्राम मुनाक़िद करने का मौका दिया। मुबारकबाद है नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन को याद करो, तुम 313 थे लेकिन तुमने उस जंग को कामयाबी से उसको जीत कर दिखाया। अरे ओहद के मैदान में तुम 700 थे लेकिन तुमने इत्तेहाद को बिगाड़ा तो कुछ नुकसान हुआ। खंदक में मौला ने बता दिया कि तादाद नहीं, आवाज देंगे अपनी पूरी ताकत के साथ आपको वहाँ खड़ी हुई मिलेगी। से याद करते हैं, क्यों करते हैं? 3 मरतबा फिर हो गया प्रोजेक्ट, 4थी मरतबा इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अपनी कलाम साहब आप ले लीजिए इसको और आप इसको सर अंजाम दीजिए, मैं जितने करोड़ चाहे दूंगी। उस वक्त ये मिसाइल प्रोग्राम कामयाब हुआ और हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं था कि वो ऐसा हेलीकॉप्टर बनाए जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए। और पहला हेलीकॉप्टर जिसने बनाया DRDO की सरकर्दगी में, उस टीम की DRDO की, उसका नाम है APJ अब्दुल कलाम। पहला मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्होंने बनाया। आपको कितने बड़े उलमा ने आकर अपनी कुर्बानियों को पेश किया है, मुसलमानों को मिलकर आजादी को पहुंचाया है। अब इस तरह से जुल्म हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इनकलाब आ रहा है, हिंदुस्तान नहीं है। दोनों हाथ बुलंद करके इस धरना चौक से ऐवानों तक की आवाज को पहुंचाए। हम सब एक है। तेलंगाना की सरजमीन पर रखने वाला नाम है वो मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, फ़क़ीहुल असर और मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मोहतरम शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा। और मैं चाहता था कि अपनी तकरीर के दूसरों के और परेशानियां लिखी है। बेशक हम आज उस आजमाइश से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने इस आजमाइश की घड़ी में हमको मुंतखब किया है और हम एक साबित कदमी के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, एक अज़्म के साथ, हौसले के साथ, इत्तेहाद के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी एहतजाजी प्रोग्राम होगा उसको लब्बैक कहेंगे और हम खांधे से खांधा मिलाकर एक सीसा पिलाई हुई मजबूत दीवार की तरह खड़े रहेंगे और हर तूफान का मुकाबला करेंगे और हम कामयाब व कामरान होंगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये बात कह रहा हूँ कि हम आपके साथ हैं। आप क़यादत करिए, हम आपके पीछे हैं और आपकी हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे और जालिम के जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और जालिम को शिकस्त देंगे और मजलूम की फतेह होगी, हक परस्तों की कामयाबी होगी, ईमान की कामयाबी होगी। और वो लोग जो समझ रहे हैं कि इन कानून के जरिए हमारे अज़्म को, हमारे हौसलों को कमजोर करेंगे, हमारे हौसले, हमारे अज़्म न कम हुए हैं न कम होंगे। न हम अपनी नमाज छोड़ने तैयार हैं, न हम अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हैं, न हम अपना हिजाब छोड़ने तैयार हैं, न हम अपने वफ़ को छोड़ने तैयार हैं।
ہم اپنی حق کی لڑائی لڑتے رہیں گے، دائرے دستور میں رہتے ہوئے، دائرے جمہوریت میں رہتے ہوئے، دائرے قانون میں رہتے ہوئے اپنی حق کی لڑائی لڑیں گے، اور اللہ کی ذات پر ہم کو کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس دھرنے میں شرکت کی، اور اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، ان بزرگوں کی دعائیں کہ آج کا دھرنا کامیاب ہوا۔ آنے والے کل میں بھی جو بھی احتجاجی پروگرام کا اعلان ہوگا، آپ اور ہم کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے پرچم تلے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے احتجاج کو کامیاب کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ کامیاب کریں گے، اور مودی سرکار کو مجبور کریں گے کہ یہ سیاہ قانون کو واپس لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا رکھا۔ یکم جون روز اتوار کو اندرا پارک دھرنا چوک میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام قانون وقف 2025 کے خلاف یہ عظیم الشان دھرنا منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد بھی عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ اس میں سکھ بھائی بھی تھے، اس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی تھے، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، اس میں ہمارے کمیونسٹ حضرات بھی تھے، اور یہ سب لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہمارے سمویدھان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے اور قانون وقف میں جو تبدیلیاں لے کر آ رہی ہے وہ اس کو واپس لے۔ اس پر ہم سب لوگ متفق ہیں۔ اس دھرنے کا انتظام کیا تھا ہمارے جناب رفعت اللہ شاہد صاحب نے، مولانا عمر عابدین نے، مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اور ان کے دوستوں نے، اور اس میں تمام تنظیموں جو تلنگانہ کی تنظیمیں ہیں، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، جماعت مہدویہ، جماعت اثنا عشریہ اور مجلس اتحاد المسلمین اور مجلس تعمیر ملت، تمام تنظیموں کے اور مسلکوں کے نمائندے اس میں شامل تھے، علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے۔ سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس قانون کو واپس ہونا چاہیے، اور بورڈ اس احتجاج کو جاری رکھے گا۔ سبھی لوگوں نے یہاں عہد کیا ہے کہ ہم آخر دم تک اس احتجاج کے اور اس کوشش کے ساتھ رہیں گے۔ الحمدللہ آج دھرنا چوک اندرا پارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف۔ اور دیکھ لیجیے
یہ مسئلہ کسی کی ذاتیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اللہ کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے مسجد, درگاہ, خانقاہ, قبرستان, مدرسوں کا مسئلہ ہے. تو جبھی بھی جو ہے ظلم قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. جو لوگ بول رہے ہیں کہ احتجاج کیوں کر رہے, مطلب احتجاج کرنے سے کیا ہوتا, تو میرے بھائی آج جو ہے مسجد اقصیٰ کی تحفظ کے لیے لاکھوں فلسطینیاں بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہزاروں کی تعداد میں ان کو مارا جا رہا تو بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو کیا ہم اپنی مسجدوں کے تحفظ کے لیے ہم باہر دھوپ میں نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم احتجاج نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارا دینی فرض ہے. جو بھی کال مسلم پرسنل لا بورڈ کال دے رہی ہے, نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب جو بھی کال دے رہے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہوئے احتجاج میں شرکت کریے, حصہ بنیے. احتجاج سے بہت کچھ ہوتا. اگر آج احتجاج نہیں کرتے تو یہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہوتا. اگر کسان احتجاج نہیں کرتے تو جو فارم لاز ریپیل نہیں ہوتے. تو کچھ گھر پہ بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ حرکت کرنا. حرکت کریں گے تو انشاءاللہ برکت ملیں گی, اور اس لڑائی میں جو ہے مسلم خواتین پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. یاد رکھیے, اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے ایک عورت تھے, سمیہ رضی اللہ عنہ, اور کربلا کے بعد قیادت کا کردار سنبھالنے والے اور یزید کے خلاف وکالت کرنے والے بھی ایک عورت تھے, زینب رضی اللہ عنہا. ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم باطل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وقت کا فرعون کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. شکریہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرحین بیگم, AIMIM, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ کی ممبر ہوں میں, اور ہم کو صدر صاحب سے ہدایت ملی تھی کہ یہاں پر آج دھرنا کرنا ہے وقف امندمنٹ بل کی طرف سے, جو ہمارے پر کالا قانون بھی تھوپ دیا گیا ہے مودی سرکار نے. جو CA لاتے ہیں, کبھی لاتے ہیں پیس مت لگاؤ, حجاب مت کرو, کبھی کہتے ہیں ہماری درگاہیں ہماری نہیں ہیں. ہماری تہذیب, جو ہمارا وقف, وہ جو ہم اللہ کے نام پہ وقف کرتے ہیں ہماری پراپرٹی, وہ وقف ہمارے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں, وہ بیچ میں آنا چاہ رہے ہیں. تو ہم کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ ہم ہمارے اللہ کے اور ہمارے بیچ میں ہم کسی کو نہیں آنا نہیں دیں گے. اگر وہ آئیں گے تو ہماری جان بھی جائے گی تو ہم دے دیں گے. ہمارے بچوں کے ساتھ میں آنے کا مطلب ہے میری پوری فیملی آئی ہے, میری پوری فیملی سے سپورٹ ہے میرا یہاں پر. تو ایسے کئی فیملیز لاکھوں کی تعداد میں آ کے یہ وقت کے اگینسٹ ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو مودی سرکار کی طرف میری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ آپ اس ایکٹ کو جلدی رد کر دیجئے, پورا ختم کر دیجئے اس کے لیے, کیونکہ ہمارے کو جو آپ ایک سہولت دینا چاہ رہے ہیں, کچھ بنانا چاہ رہے ہیں وقف امندمنٹ بل میں, لیکن ہم نہیں بن رہے ہیں. آپ کو ہم کو سیدھا ہم کو تکلیف دے رہے ہیں. خالی یہ تکلیف ہو رہی ہے ہم لوگوں کو, لیڈیز کو بھی تکلیف ہو رہی ہے, جو جینٹس آ رہے ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, بوڑھے بھی آ رہے ہیں. یہ جو ایکٹ ہے, جو یہ آپ بل لا کے ہم کو پریشان کرے ہیں مودی سرکار, ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو یہ کالا قانون نہیں چاہیے. بس ہمارے درگاہیں, ہمارے جو قبرستان ہیں, ہماری جو چیز ہیں, ہم جو وقف کرتے ہیں, وہ ہم جیسا چل رہا ہے ہم کو منظور ہے. بس آپ اس کے بیچ میں مت آئیے, بس یہ بل ختم کر دیجیے. یہ ارتجا ہے ہماری, سب بچا رہے ہیں ہمارے قانون. ہم اللہ کو وقف کر دے رہے ہیں, تو انہوں بیچ میں کیسا آتے ہیں آپ بولیے؟ او نہیں, بیکار باتیں ہیں, سو بیکار باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ایسا بیکار باتیں ہیں. بس ہمارے قبرستان ہے, ہم خوشی سے, ہم مر جائیں گے تو ہم کو لے جائیں گے. آپ اس کے اندر ایک ہندو کو لے کے آ لے رہے ہیں, کوئی اور چیز کو لا کے گزار دے رہے ہیں, آپ کسی کو بھی لا کے ٹھہرا تو ہم کیسا برداشت کریں گے بولیے؟ ہم آنے کا مقصد یہ ہے, میری فیملی, ہم لوگ پورے اکٹھا ہے. جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے نا, ان کے ساتھ ہے. ہم جب بلائیں گے ہم آئیں گے, ہمارے بچوں کے ساتھ, ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ, ہمارے ساسوں کے ساتھ, ہمارے امیوں کے ساتھ آ کے ہم یہ دھرنا کریں گے. ہم ہمارے صدر صاحب کا ساتھ بھی رہیں گے. بس تاکہ اویئرنیس کر رہے ہیں نا, وہ AC میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو ہمارے گاندھی جی بھی ہے ایسے دھرنے کرتے تھے, بہت ایک خاموشی سے پیس پروٹیسٹ کر کے گاندھی جی بھی ایسے دھرنے کر کے ہی تو اپنا دیش آزاد کرے. ہم کو بھی تو ہماری ڈیموکریسی ہم کو لینا ہے بھائی. جیسا ہندوؤں کے پاس ہے, ان لوگ متحد ہے, ہندو ہے, ہمارے پاس بھی مسلمان متحد ہے, مل کے رہیں گے. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب آپس میں بھائی ہے. کیوں ہم کو بانٹ دے رہے ہیں؟ جا کے ہم آپ کو اسکالرشپ نہیں دیتے, جبکہ ہم کو ٹرپل طلاق کا بھی بیچ پہ لا لیے, CA بول دیے, NCR بول دیے, اب یہ کہتے ہیں وقف بورڈ کہتے. اب کیا کر کے ہم لوگ کے اوپر ٹارچر کریں گے؟ خواتین کے اوپر ٹارچر ہو رہا. آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں, مودی سرکار خواتین کے اوپر ٹارچر ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں ہم کو راحت دے رہے نہیں, آپ ہمارے پر ٹارچر کریں. بس اس ٹارچر سے ہم کو نجات چاہیے, بس نجات چاہیے. بس آپ کیا بھی سمجھے, بس ختم کر دیجیے. اللہ حافظ, جزاک اللہ خیر.
میں شیخ آفرین النساء MIM پارٹی ممبر ہوں، جو کہ یہاں پر جو امینڈمنٹ ایکٹ چلا ہے ہم لوگ سب لوگ جو ہے نا اس کے خلاف ہے۔ یہ کالا قانون کیوں لایا جا رہا ہے؟ ہر چیز میں جو ہے نا مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا امینڈمنٹ ایکٹ سے لینا دینا نہیں ہے، میں وہ سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو یہ بولنا چاہوں گی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے لیے 2 گز زمین کا انتظام کر کے مرے، کیونکہ جو بھی یہاں پر نہیں آ رہے امینڈمنٹ ایکٹ میں وہ لوگ اپنے لیے زمین خریدے۔ اور میں یہ بس ایک بولوں گی کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں مودی سرکار کو یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا ہر عورت کو یہاں پر اکسا رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ اپنا ہمارا وکاس کریں گے۔ آپ نے ہمارا وکاس کیا کیا ہے؟ آپ لوگ نے ہماری اسکالرشپ بھی یہاں پر روک دی ہے، ہر چیز کو جو ہے نا مسلمان کو یہاں پر تکلیف دی جا رہی ہے، اور اس سے بولتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارا وکاس کریں گے، اور جو کہ وکاس یہاں پر کچھ بھی آج تک ہمیں دکھا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارا کیا وکاس کیا ہے۔ اور ان کو جب شریعہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے مودی سرکار کو، تو وہ کیوں ہر چیز میں مسلمانوں کے بیچ میں گھستے ہیں؟ یہ بات ہمارے سمجھ کے خلاف ہے۔ میں بس اتنا بولنا چاہوں گی کہ سب جنے جو ہے نا آگے آئے، آگے آ کر جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا یہاں پر پروٹیسٹ کرے، یہ کالے قانون کے خلاف پروٹیسٹ کرے، اور اپنے لاس کے لیے جو ہے نا یہاں پر لڑائی کرے، اور اپنے حق کی بات کرنے کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹے، ہمیشہ سے جو ہے نا آگے آئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میں طلاب سنسلم کارپوریٹر ڈاکٹر سمینا۔ آج الحمدللہ یہاں پر 1 جون کا جو پروگرام تھا دھرنا چوک کا بہت اچھا رہا، اور الحمدللہ پورا سکسیسفل رہا، کافی پبلک تھی، اور MIM کی جانب سے ہر وقت ہم سپورٹ میں ہیں وقف بورڈ کی، اور جب سے یہ قانون آیا ہے کالا قانون، اس کے خلاف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قانون لاگو نہ ہو، اور اس اسنا میں جیسا کہ 2014 سے مودی گورنمنٹ آئی ہے، اور کافی صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ NRC کا مسئلہ ہوا، اس میں بھی بہت سارے تکلیفات اٹھائے، یہ جو نا ٹرپل طلاق کا مسئلہ رہا، اس میں بھی بہت زیادہ پیچھے لگے، یعنی ہماری شریعت میں دخل دے رہے۔ شاہ بانو کا کیس رہا، زکیہ جعفری کا کیس رہا، یہ سب میں کہیں نہ کہیں یہ مسلمان ہی ٹارگیٹ بن جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کوئی مسلمان کو نوکری نہیں مل رہی، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے کانگریس کی حکومت میں راجشیکھر ریڈی 4% ریزرویشن دیے تھے، اب وہ ریزرویشن بھی مرکزی حکومت آپ کی ختم کر دی، یعنی BJP والے تو مسلمانوں کی تعلیم پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی شریعت پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نوکریوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیز وہ لوگ دینا نہیں چاہ رہے، تو ہم انشاءاللہ فائٹ کریں گے کہ آپ کے شریعت میں ان کا مداخلت نہ ہو، اور سائلنٹ طریقے سے اب تک کا جو وقف بورڈ کے حساب سے ہم لوگ آ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر جو بھی پروگرام رہے گا اسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ اس کو سکسیسفل بنائیں۔ برابر ہے، کیوں نہیں رہیں گے، کیونکہ خواتین جو ہے نا آج گراؤنڈ میں بھی کافی تھے، اور ہر مسئلے میں رہ رہے۔ آپ دیکھیے 19 تاریخ کو اپریل کا کرے تھے اپنے دارالسلام میں، وہ پروگرام میں بھی کافی عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہاں پہ خواتین کا مسئلہ تھا، بالکل خواتین نہیں آئے، مطلب ہے کہ کہیں پر اپن خواتین کو انکریج نہیں کرنے کے باوجود بھی آئے عورتیں، ایسا ہوا۔ بچے آدمی تو آ جاتے ہمارے لوگ بھی الحمدللہ، شکریہ۔